बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 17 जून साल 2022 और आज जुमे का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है और आज का ये प्रोग्राम आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम, उसकी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। शुरू करो मैसेजेस। बिल्कुल, ये हमारा फीडबैक का हफ्ता चल रहा है जी, ये नहीं, अभी तो यार जुमे का प्रोग्राम है ना, नेक्स्ट वीक के लिए आपने कहा कि उसमें मैक्सिमम प्रोग्राम जो है वो यार पिछले माह का भी फीडबैक पड़ा हुआ है, तो वो लोगों के लिए इररेलेवेंट हो जाता है जब उसकी बारी आती है, तो स्पीड अप कर दें। तो मैंने कहा एक दफ़ा में ये वाला छोड़ के हम फीडबैक की तरफ चले जाएं। ठीक है, लोगों को ज़ाहिर है टाइम मिलना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। मैसेजेस शुरू करने जा रहा हूँ। पहला मैसेज नसीर अहमद ताज का है। सलाम दुआ के बाद कहते हैं, मैं और मेरे 3 बच्चे बरतानिया पहुँच गए हैं। माशाल्लाह। अच्छा जी, हुकूमत यह खर्चा उठाती है। मेरे बच्चे लाहौर में यानी पाकिस्तान में डेंटिंग, पेंटिंग और वायरिंग वगैरह का काम करते थे। बच्चों की उम्र 16 साल, 15 साल और 13 साल है। अब बरतानवी हुकूमत ने एक लेटर भेजा है कि जनाब तालीम का खर्चा हम उठाएंगे, बताएं कहाँ पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है, यानी किस इदारे में पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है। कहते हैं बता दें, हमें तो तालीम के हवाले से कोई ज़्यादा पता नहीं, कहाँ डाल दूँ बच्चों को। मतलब अब तो ये स्कूल वाले ही तय करेंगे जी कि वो उन्हें किस सेक्शन में इन करेंगे। टेस्ट दिलवाए ना उनका स्कूल के पास जाके, या अथॉरिटी के पास भी कोई अरेंजमेंट होगा, वो उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, उन्हीं से ही कहेंगे जनाब असी तो इस तरह का कोई बिदत कदी कीती नहीं, ये तुसी सानू गाइड करो कि असी किस तरह इन्हों अगे स्कूलिंग शुरू कराइए। ज़ाहिर है उन बच्चों की स्कूलिंग तो कहीं ना कहीं छुड़वाई होगी ना आपने, क्या ख्याल जी, या कोई ना कोई सर्टिफिकेट, कोई मैट्रिक, कोई इंटर वगैरह तो होगा उनके पास, या उन्होंने कहीं से छोड़ा होगा, तो वो कहाँ से दोबारा शुरू कर सकते हैं, ये स्कूल वाले ही बता सकते हैं। वो उनका टेस्ट लेके वो करेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है। क्योंकि हमें तो इस आपके पैगाम से तो कुछ वाज़ेह नहीं हो रहा कि वो क्या करना चाह रहे हैं आप, या मतलब बच्चों की कैपेसिटी क्या है, बच्चे कहाँ तक पढ़े हुए हैं और कहाँ से उन्होंने छोड़ा था, ब्रेक हुआ था, या उन्होंने सर्टिफिकेट डिप्लोमा करके काम किया था। ठीक है जी, चलें। मोहम्मद शबीर पूछते हैं, क्या हम सरकारी तौर पर कोई ऐसा फंड नहीं बना सकते जिसमें खुशहाल पाकिस्तानी मुल्क का कर्ज उतारने के लिए पैसे जमा करवाएं? नहीं, उस पर फिर बहुत सारे एतराज़ात आ जाते हैं। उसकी बजाय ना हम जो कामयाब मॉडल है ना उसको देख सकें, और वो कामयाब मॉडल जो है वो हमारा इंडोनेशिया, मलेशिया के अंदर मौजूद है। अगर कोई साहब उसको स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया की जो मौजूदा तरक्की है वो उनके हज फंड की मरहून मिन्नत है। वहाँ पे उनकी कबायली रवायात कह लें या जो भी है, वो ये है कि वहाँ पे बच्चे की या बच्ची की अमूमन शादी नहीं होती जब तक कि वो हज या उम्रा परफॉर्म ना कर लें। ये उनकी कबायली रवायत कह लें, इलाकाई रवायत कह लें। तो इसके तहत लोगों की बड़ी बड़ी उम्र में शादियाँ नहीं होती थी। ठीक है, उनकी गवर्नमेंट ने एक हज फंड बनाया जो कि हर नए पैदा होने वाले बच्चे के नाम के ऊपर उनके वालिदैन एक नॉमिनल सा खोल देते हैं। मतलब कि उसकी जो महाना किस्त होती है वो आज के दौर में आप समझ लें कि 100 रुपया महाना या 1000 रुपये महाना। लेकिन जब तक वो बच्चा जवान होता है, ठीक है, बालिग होता है, उस वक्त तक वो फंड जो है वो मल्टीप्लाई हो के ज़ाहिर इधर से उसके 100 रुपया इधर से आता है तो कुछ 200 रुपया प्रॉफिट से भी तो ऐड होता है ना हर महीने का। जी जी जी, जो वो इन्वेस्टमेंट करता है वहाँ पे। तो वो 17, 18, 19 साल की उम्र में उनके बच्चों के लिए वो फंड मैच्योर हो जाता है और वो उम्रा या हज करने चले जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो जो पैसे इकट्ठे होते हैं उनको उनकी हुकूमत ने ईमानदार उस किस्म के अफसर रखे हुए हैं जो उसको आगे इन्वेस्ट करते हैं और अपनी मईशत के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो उनको फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए बाहर से कर्ज लेने की ज़रूरत ना पड़ी। और ये इतने इतने बड़े आपको जो स्काई स्क्रैपर नज़र आते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया, जकार्ता और कुआलालंपुर के अंदर, इनमें से बेशतर उस फंड की मलकियत है। मज़ा आया जी कि नहीं आया? मज़ीद मज़ा दिलाऊं तो वो फंड जो थे उन्होंने कुआलालंपुर मतलब कि मलेशिया की इकॉनमी को तो ऐसे उठाया।
ٹھیک ہے نا. اور نتیجے کے طور پہ ان کی مطلب اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اپرچونٹی نکالنا نا, اپنی اس میں سے اپرچونٹی نکالی انہوں نے کہ یار یہ ہمارا ایک سسٹم چل رہا ہے, اس کو ہم قوم کی ترقی کے لیے کیوں نہ پھیر دیں, اور انہوں نے پھیر لیا. اس طرح کا کوئی کام ہمیں چمتکار کرنا پڑے گا, اس طرح کا. ٹھیک ہے نا جی. آپ بھی اس طرح کا کوئی فنڈ کر دیں, کوئی حکومت کو دینے کی پیسے ضرورت نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ کل کو اگر یہاں پہ لگ گیا کو ماشاء اللہ جی ہے, تو پھر جرنیل صاحب نے جو پاکستان کے آئین کے ساتھ کرنا ہوتا ہے وہی انہوں نے اس فنڈ کے ساتھ کر دینا, تو لوگوں کو اعتبار نہیں ہے, اور اس کو آپ نے چیلنج بھی نہیں کر سکنا کہیں پہ, کیونکہ اس کو تو عدالت نے لکھ کے دیا ہوگا کہ آپ جناب آئین بھی تباہ و برباد کر سکتے ہیں اس ملک کا, بس حضور کی اقبال بلند ہو اور حضور جو ہیں وہ ان کا شوق سلامت رہے, ان کا شوق سلامت رہے. لوگوں کا اعتبار بحال کرنا اور اس طرح کی کوئی چیز کرنا, بیسیکلی وہ چیز میٹر کرتی ہے وہاں پہ. ورنہ یہاں پہ کوئی بھی یوتھیا اٹھ کے کسی بھی سال کہہ دے گا کہ قرض اتارو ملک سواروں کے پیسے کھا گئے. وہ تو اسٹیٹ بینک کو پورا صاف دیا گیا تھا. ماما پورا اسٹیٹ بینک کے نے رپورٹ شائع کی ہوئی ہے, لیکن آپ یوتھیے کا منہ پکڑ سکتے ہیں, جہالت کا منہ پکڑ سکتے ہیں آپ تاریخ کے کٹہرے میں ہمیشہ کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے کوئی اس طرح کا پنگا لینے کی کوشش نہیں کرتا یا رسک نہیں لیتا. آگے چلو. وہ جو محاورہ نہیں ہے کہ دو بندوں کا آپ کچھ نہیں کر سکتے, وہ میں نے امینڈ کر کے 3 کر دیں گے, تیسرا یوتھیا ڈالا بیچ میں. اچھا اچھا, اس کا بھی کچھ نہیں کر سکتے. واجد عامر نے پوچھا وٹ اباؤٹ پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل, یہ بڑا جو شہر ہے PICT, اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی لیز وغیرہ ایکسپائر ہو کے شاید یہ پورٹ اتھارٹی کو واپس ہونے لگا ہے. نہیں, ہونے نہیں لگا, وہ میرے خیال معاملات اس کے طے ہو گئے. ایکسٹینشن مل جائے گی اس کو. PIBTL تھا اور PICT ہے دو. PIBTL سے پہلے انہوں نے 2016-17 میں پیسے مانگ لیے تھے, وہ میرے خیال 2022 میں پورے ہو جانے. اس کے بعد وہ کچھ سر منہ نکالے گا, 2021 یا 22 میں پورے ہو جانے تھے. جی. اور یہ جو PICT ہے اس کی لیز ایکسپائر کیا مطلب کہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی, ایکسپائر ہو مطلب نہ ہوئی تو پھر وہ مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. لیکن میں خبر کنفرم نہیں ہے, اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ PICT ہو یا PIBT ہو, ان کے جو اونر ہیں وہ خود سٹا کرواتے ہیں اس طرح کی خبریں چھوڑ کے مارکیٹ کے اندر, تاکہ مال یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, مال چھڑوانے کے لیے نا چھوٹے سرمایہ کاروں سے, یہ آپ نے ذہن میں رکھ کے تو اس شیئر کے بارے میں سوچنا ہے. جی. یہ میسیج آپ سنیے گا شہزاد اصغر کا, کہتے ہیں اس مشکل وقت میں وائی گورنمنٹ ٹرانسفر آف ڈیٹ ود آل فیسلٹیز ٹو دیئر اون مانسٹرز لائک ڈیفینس, جوڈیشری اینڈ پارلیمنٹ ایٹسیٹرا. کیوں ٹرانسفر کریے جی ڈیٹ؟ کیا ڈیٹ ٹرانسفر کر دے یا کیوں کر رہی ہے؟ ڈیٹ ود آل فیسلٹیز ٹو دیئر اون مانسٹر ڈپارٹمنٹس. مشکل وقت چل رہا ہے تو اتنی جشیاں کیوں؟ مدعا یہ ہے, مدعے کی بات یہ ہے. نہیں, مدعے کی بات کیا ہے, میرا مطلب ہے کہ دیکھیں نا, ہم بہت شور مچاتے ہیں کہ حکومت کے اخراجات کم کیے جائیں, تو 500 ارب روپیہ ہے نا, وہ جو کتنا کام کر لو. حکومت 550 میں چلتی ہے نا ہماری وفاقی حکومت, ٹو بی ایگزیکٹ 560 میں, اس میں سے آدھا کٹ لگا لیں آپ پورے مطلب کہ, تو کتنا کا کٹ کر لیں گے. یہ سارے وہ میئرز ہیں. دیکھیے اس حوالے سے ایک بہت ہی ویژنری آدمی ہے جس کا نام ہے جنرل قمر جاوید باجوہ. جی. گزشتہ دنوں اسلام آباد کے اندر ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی کانفرنس ہوئی تھی, اس میں انہوں نے ایک خطاب فرمایا تھا, آپ نے شاید توجہ نہیں کی. وہ خطاب ابھی بھی آن لائن پڑھا ہوا ہے, جا کے سن لیجیے. ٹھیک ہے, وہ خطاب یہ تھا کہ پاکستان جیسی معیشت اتنی بڑی فوج افورڈ نہیں کرتی. میں نہیں کہہ رہا سر, جنرل باجوہ صاحب فرما رہے ہیں, اور زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کے فوج کے اندر افرادی قوت کم کر کے اس کو ہائی ٹیک اور سائبر آرمی کی طرف بنایا جائے تاکہ یہ موسٹ ایفیشینٹ ہو اور دور جدید کے چیلنجز کو سمجھ سکے. کو اس طرح کی بات انہوں نے کہی تھی. ٹھیک ہے, یہی حل ہے اس کا. دیکھیے نا, دوسری جنگ عظیم کی کچھ توپیں
جو کہ ہمیں جاتے ہوئے صاحب عنایت فرما گئے تھے، آج بھی وہ رنگ روشن کر کے رکھی جاتی ہیں، اور اس کے لیے اس کے اوپر سٹاف بھی ہے، اور بریگیڈیئر تک کا بندہ جو ہے وہ اس کا ہے۔ اگر وہ توپیں آج سکریپ کر دی جائیں، لوہے کے بھاؤ بھیج دیں، اور پی او ایف کو کہہ دیا جائے کہ پائنانوں پہ گلا کے کوئی نئی چیز بنا لو، تو بریگیڈیئر صاحب کی پوسٹ ختم ہوتی ہے نا یار، سب جا کریں، وہ پوری نیچے کمانڈ جو ہے وہ اڑ جاتی ہے، کیونکہ توپاں سانو نہیں چاہیے ہوں، اور اس کے پیچھے بندہ بھی نہیں چاہیے، اور اس کے پیچھے بندہ بھی نہیں چاہیے۔ ایٹم ہے آپ کے پاس، بات ختم۔ ہارٹزر آ گئی نا یار، آٹو لوڈنگ اور آٹو فائرنگ والی، آپ نے صرف کمپیوٹر میں فیڈ کرنی ہے۔ اب تو ٹینک میں بھی 3 بندے چاہیے، 6 نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، یا 5 ہوتے تھے پہلے، انہوں نے ٹینک کے بندے بھی کٹا دیے، اور بڑی توپیں جو ہیں وہ بڑے اس کے اوپر لا کے اس کا نام ہارٹزر کر دیا۔ اب ہمیں نہیں چاہیے یہ، لیکن ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہم جیسے ہی ختم کرنے کا کہیں گے، ہمارا پرائم منسٹر یہ جھول رہا ہوگا پھانسی کے پھندے کے اوپر، یا پھر بیٹھا لندن میں اچھے دنوں کو یاد کر رہا ہوگا، یہ ہوگا نا پھر، ٹھیک ہے نا، نہیں کہہ سکتے آپ۔ اور میں نے یہ بات آج دوسری دفعہ اس لیے کی ہے کیونکہ مجھے اندر سے اپریسیشن آئی ہے کہ یار چلیں، پاکستان میں کسی نے تو بات کی ہے، اندر سے سمجھتے ہیں، جی جی، ادارے کے اندر سے اپریسیشن آئی ہے کہ یہ بات آپ کو کرنی چاہیے، اور دوبارہ کرنی چاہیے یہ بات، کہ یار ایسی ایسی فضول جگہوں کے اوپر کے نام کے اوپر آپ نے ریکروٹمنٹ کی ہوئی ہے اور ایک لائبلٹی کھڑی کی ہوئی ہے۔ جو کام اس وقت ہم مطلب ان کے بقول جنہوں نے مجھے یہ فیڈ بیک دیا، جو 7 لاکھ فوج سے ہم کر رہے ہیں، اس میں تھوڑی سی ایفیشنسی ڈال کے بڑے آرام سے ہم 1-2 لاکھ کے لوگوں سے کر سکتے ہیں۔ باقی ساری رنگ بازی کہ ہماری افرادی قوت زیادہ ہوگی تو ہم زیادہ دہشت ناک ہوں گے، سر مان لیا تسی دہشت ناک ہی ہو، نمبر 1 بھی مان لیا، نمبر 1 بھی مان لیا۔ اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں نا، ان کی بات سن لیں۔ یہ اسٹریٹجک اور پلاننگ کا بندہ ہے جو مجھے کہہ رہا ہے آپ کے اندر سے، اس کا کورٹ مارشل کروا رہا ہے، انہوں نے اپریشیٹ کیا بھائی، کیوں کورٹ مارشل کروا؟ مجھے خوشی ہوئی کہ یار کوئی بندہ ہماری طرح بھی سوچتا ہے یار، ہم پہلے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سوچ بہت آگے تک گئی ہوئی ہے۔ دیکھیں، پبلک پلیٹ فارم، اور وہ بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر آرمی چیف کی طرف سے یہ بات کہے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادارے کی سرکاری پالیسی ہے، یا ہو سکتی ہے کم از کم، یا اس کے اوپر سوچا جا رہا ہے، کام ہو چکا ہے اس کے اوپر، تبھی تو آپ پبلک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، اور یہ بہت معنی خیز ہے، ٹھیک ہے نا، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے بھائی جان یہ کرنا پڑے گا ہمیں۔ میں بہت ضروری ہے، میں کوئی سخت بات تو نہیں کی تھی، نہیں، جینون بات ہے۔ اگے چل۔ اویس کا میسج ہے، بیچارہ دکھی بیٹھا ہے جب سے حکومت ہے۔ یہ کہتے ہیں شہباز شریف اور مفتاح اسماعیل نے کمپلیٹلی ڈسپوائنٹ کر دیا، ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں مشکل فیصلے کرنے میں تاکہ ووٹ بینک نہ خراب ہو۔ بھائی جان 210 روپے پیٹرول کر دیا، اور کیا اور کی کرنا، 280 بھی کرنے لگے نے۔ اسی تو کیا جلدی کرو اس سے پہلے کہ لائبلٹیز کھڑی ہو جائیں، قوم کے اوپر قرضہ چڑھ جائے۔ یہ ٹھیک ہے، اب کرنے لگے تو کریں، پھر پورا کام کریں نا، ہاف ہارٹڈلی تو کوئی کام نہیں کیا جاتا نا، پورا کام کریں، بسم اللہ کریں، اور کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ کیسے سرکار باہر سے مہنگی چیز خرید کے مقامی طور پہ سستی بیچ سکتی، اتنا چاہتا ہاں اس کے آلٹرنیٹو آپ تلاش کریں، الیکٹرک گاڑی پہ جائیں، یا منشا صاحب وہ جو ہے آپ کو یاد تو آ رہا ہوگا نا، وہ کوڑے سے بجلی بنانے والا پروجیکٹ جو آپ نے اربوں روپے لگا کے تو ابینڈن کر کے ڈی جی خان چکوال میں کھڑا کر دیا ہوا ہے، یاد تو آ رہا ہوگا نا، کیونکہ کوئلہ 350 تو تھلے نہیں آ رہے، کوئلہ 300 سے نیچے نہیں آ رہا، تو اب آپ کو وہ والا پروجیکٹ اب آپ کو سستا پڑنا تھا، منافعوں کے ڈھیر لگ جانے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یار ایک بات، ہمارا سیٹ ہوتا ہے 70 ارب روپے کا پروجیکٹ اٹھا کے لے آتا ہے، ٹھیک ہے، 70 لاکھ روپیہ اپنے لوگوں کی ٹریننگ پہ نہیں لگاتا۔ یہ ہمارے سیٹ کی گندی مینٹیلٹی ہے۔ نتیجے کے طور پہ وہ 70 ارب روپے کا پروجیکٹ بند کروا دیتے ہیں اور بند کر کے کنٹینروں میں کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن وہ 70 لاکھ روپیہ ٹریننگ تے نہیں لانا۔ پھر یہی ہونا چاہیے آپ کے ساتھ۔ ویسے ایک بات ہے، ٹھیک ہوتا ہے، الیکٹرک گاڑی لانا، نئی ٹیکنالوجی لانا، اس ملک کے بزنس مین نے اتنا کمایا، اس ملک سے کسی کو بھی توفیق نہیں ہو پا رہی، کسی کو بھی توفیق نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے 90s کے اندر نا ہمارے ایک دوست تھے، تو ان کو یاد فرمایا اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جو تھے نا یار، مرزا اسلم بیگ صاحب، ٹھیک ہے، تو بیچارے ڈرتے ڈرتے گئے، بزنس کے جرنلسٹ تھے، زندہ ہیں ابھی،
تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تم بزنس مینوں میں بڑا گھومتے ہو تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، تو یہ جو ہے نا حسین داؤد اس کو کہے کہ یار یہ اور فیکٹریاں لگاتا پھر رہا ہے تو یہ والی فیکٹری بھی لگا لے، اس میں سے ہم بھی کچھ نہ کچھ مستفید ہو جائیں گے. کوئی نئی ٹیکنالوجی کی چیز بنانے کی بات تھی، اور باقی وہ اس کو کمرشلی مارکیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، وہ صاحب زندہ ہیں، میرے یار دوستوں میں شامل ہیں. کہنے لگے میں حسین داؤد صاحب سے باقاعدہ ملا ٹائم لے کے اور ان کو یہ گزارش پہنچائی چیف صاحب کی. حسین داؤد صاحب نے ٹھنڈ چل برو چل برو کہا آپ ٹھیک ہے، آپ میسیج پہنچا دیا آپ نے، مجھے مل گیا، بس آپ اب میں بات کر لوں گا ان سے. کہتا وہ فیکٹری نہیں لگی. ٹھیک ہے نا، کم از کم 30% آف دا کیپیسٹی جو تھی اس کی لگنے سے پہلے بک گئی ہوئی تھی، کیونکہ انہیں ضرورت تھی اس کی، اور وہ میس لیول پہ بائنگ کرتے اور ہیں. وہ چیز اب بھی امپورٹ ہو رہی ہے. اب ہم چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں، اس وقت ہم یورپ سے اسمگل کروا رہے دادا جی ہیں. ویسے فٹ ہے وہ نہیں ہمارا. ٹھیک ہے، اور یہ اس ملک کا سب سے بڑا بزنس مین ہے جس کو اس ملک نے لادا ہے، کھربوں روپے دیے ہیں اس کو منافع میں. انڈونیشیا نے پابندی لگا دی نا اسٹین لیس اسٹیل کی پروڈکٹس پہ. وہ آج کل بڑا وہ کلپ گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ $2.25 ارب کی اسٹین لیس اسٹیل کی کوبالٹ ایکسپورٹ نہیں کرتے اور وہ $10 ارب کا اسٹین لیس اسٹیل ایکسپورٹ کرتے ہیں. اب وہ 30 ارب پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں بس وائنڈ اپ کیجیے ٹائم. سامعین کرام آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو اور آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل یہ اسپیشل ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا دادا پوتو شو آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.